जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जी, आज का जो हमारा सेशन है वो सूरतों के हवाले से है। इसमें हम कुरान के कीवर्ड्स समझेंगे 4 सूरतों के हवाले से। आज का जो हमारा सेशन है उसके लिए ज़ुबैर साहब आज 4 सूरतों का इंतखाब उन्होंने किया है, तो अब हमारा सेशन शुरू करते हैं जी। जी, ज़ुबैर साहब। जी जज़ाकल्लाह खैर जी। अल्लाह करीम आपको और यहाँ बैठे तमाम अहबाब को अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे जी। आमीन या हाँ, रब्बल आलमीन। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी सूरतों के हवाले से। हम एक तसलसल को लेकर चल रहे हैं कि जिसमें हम सूरतों को उनके अर्क के साथ बयान करने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी इंसान जब उस सूरत के अंदर उतरे उसे समझने के लिए, अपने फ़हम के लिए, तो उसके लिए कोई ना कोई हम आसानी फराहम कर सकें। बाकी तो हर इंसान का किसी भी चीज़ को समझने का, देखने का अंदाज़ उस इंसान से मुख्तलिफ होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं कि जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी बिना पर हम जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन सूरतों को आपके सामने पेश किया जाए। आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अहमियत का हामिल है, और इसमें जिन 4 सूरतों की बारी है इस दफ़ा, क्योंकि तसलसल में हम लोग ये कर रहे हैं, तो इनके बारे में मैं आपको इतना बताता चलूँ कि देखिए, कुरान करीम के अंदर बहुत से उलूम के साथ-साथ इल्मुल अदाद का एक इल्म है, कि नंबर्स का, नंबरियोलॉजी का एक इल्म है, मैथ का एक इल्म है, हिसाब का एक इल्म है। तो इसके हवाले से जहाँ तक अभी तक आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स सुन रखे होंगे, बहुत सी चीज़ें सुन रखी होंगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान करीम में 19 के फिगर पर जब कोई भी चीज़ जाती है, 19 के फिगर पर जब कोई भी चीज़ जाती है, तो वो बूस्ट कर जाती है। फिर वो खैर हो या शर हो, 19 के फिगर पर जो चीज़ें जाएंगी वो बूस्ट कर जाएंगी। ना कि हमने कायनात में इस चीज़ का मुशाहिदा किया है, बल्कि हमने तारीख में भी इसका मुशाहिदा किया है कि 19वीं सदी जो है, इसके अंदर हमने ये देखा है कि तारीकियों से रोशनी का सफ़र हमने किया है। हमने बहुत से मामूली खिलौनों से स्पेसशिप तक देखे हैं। हमने खतो खिताबत से लाइव वीडियो कॉल्स तक, लाइव चैट तक हमने ये सारा सफ़र किया है। ये तमाम तर काम हमने 19वीं सदी के अंदर किए हैं। ये 19 के फिगर पर कायनात के अंदर कितना बड़ा तगय्युर आया है। और इसी तरीके से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कुरान करीम के अंदर भी एक बड़ा ज़बरदस्त उसलूब है। ये उसलूब जब आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ऐसे मालूम होता है कि जैसे ज़माने की लगाम कुरान के हाथ में इतनी खूबसूरती से हमें दिखाई देती है कि कुरान इमामत करते हुए आगे आगे बढ़ता है, और ज़माने उसके पीछे पीछे चलते दिखाई देते हैं। तो आज भी हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उनमें आज की सूरत सूरह नहल है, जो कि 16वीं सूरत है। उसके बाद बनी इसराइल है, जो कि 17वीं है। उसके बाद 18वीं सूरत जो है वो सूरह कहफ है, और 19वीं सूरत जो है वो सूरह मरियम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये फेजेस हैं कि जिनको अगर हम गौर से इनका मुताला करें, तो इन फेजेस का हमें अंदाज़ा होगा कि कुरान करीम से हम अगर लेने वाले हों, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान करीम हमें नहीं देता। हर चीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन उनके लिए कि जो अक्ल से काम लेने वाले हों, जो मुशाहिदात करने वाले हों, जो कुरान के ज़रिए ज़मानों के दरमियान तकारुन यानी कि कंपैरिजन करने की सलाहियत जिनके अंदर मौजूद। तो आज हमारी नौजवान नस्ल जब तक 3 ज़माने यानी कि एक तो माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल, दूसरा वो अपनी तारीख़ी हवाले से वो ये देखेंगे कि माज़ी में हमने क्या खोया, हाल में हम क्या खो रहे हैं, और मुस्तक़बिल में हम क्या खो देंगे। इसी तरीके से वो कौमें भी हैं कि जिन्होंने ये देखना है कि माज़ी में हमने क्या पाया, आज हम क्या पा रहे हैं, और मुस्तक़बिल में हम क्या पा सकते हैं। तो यूँ ये 2 तरह की अक़वाम हमारे सामने आएँगी, और इन दोनों को कुरान करीम जो है वो नसीहत और वाज़ और अपना अम्र जो है वो पेश करता है, ताकि अक़वाम जो हैं वो अपनी बेहतरी के लिए सोच सकें, जान सकें। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ
کہ تھوڑا سا ان کا میں ایک تعارفی جو ایک معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے جتنے بھی سامعین ہیں ان کے سامنے، کہ دیکھیے 19 کے فگر پر سورہ مریم اور سورہ نحل آپ 16 سے آپ شروع کریں، 16 سے 16 سے جب ہم سورہ نحل کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد سورہ نحل کے بعد ایک 3 بڑے فیزز جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں۔ ان 3 بڑے فیزز میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے، اور سورہ مریم ہے۔ ان کی ترتیب اس کمال سے ہے کہ آج ہم جب کھلی آنکھوں یعنی وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اگر تمام مذاہب کی اینک اتار کر بھی ایک طرف رکھیں اور بالکل خالصتاً اس کتاب کریم کو تاریخ کی کتاب سمجھ کے، استغفر اللہ، مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں جس پر سمجھانے کے لیے، کہ ایک تاریخ کی محض کتاب سمجھ کر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر تو نہ کہ ماضی حال بلکہ مستقبل کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل جو سورہ اسراء جسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے بڑی چیز جو آپ کو دکھائی دے گی وہ دکھائی دے گی ایک ایسی بے سکونی کا عالم کہ جس میں انسان ایک ایسی ہستی کی تلاش میں آپ کو دکھائی دے گا کہ انسان اپنی معیشت کو لے کے، انسان اپنی آسائشوں کو لے کے، انسان اپنی تمام تر زندگی کو لے کر وہ ہر میدان میں سرخرو ہوتا دکھائی دے گا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک خلا، ایک فضا، ایک سپیس خالی جو اس کی اپنی ذات کے اندر ہے وہ اسے محسوس کرے گا۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جب آپ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کون سی کیفیتیں ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ اور غالباً اگر آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں قطع نظر، میں نے کہا کہ میں مذاہب کے اوپر بات نہیں کروں گا، میں پورے انسانی بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں، میں انسانی مزاج کی بات کر رہا ہوں، کہ ابھی تک جو انسانی مزاج بن رہا ہے یا بن چکا ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اب شاید پیسہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہا، اب شاید نعمتیں، یہ سب کچھ، یہ مال و متاع، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں رہ گئے۔ اب دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ بلینئرز بنتے چلے جا رہے ہیں، اب دنیا چینج ہو رہی ہے، اب بہت بڑے تغیرات آ رہے ہیں۔ ان تغیرات میں جو تغیر انسان کی ذات کو سب سے زیادہ ہلا کے رکھ دے گا وہ اس کی ذات کا خالی پن ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ یہ جانے گا کہ مجھے سکون حاصل نہیں ہو رہا، کہیں نہ کہیں وہ اپنی اس سکون کی تلاش میں بہت سے ہیلے، بہانے، طریقے، ایجادات، یہ تمام تر کام کرے گا۔ کہیں وہ اس کو سائیکو تھراپی کہے گا، کہیں وہ اس کو سول تھراپی کہے گا، کہیں وہ جو بھی، جہاں بھی جو علاج اس وقت دنیا میں انسان کو سکون دینے کے لیے کیے جا رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ کس قدر اہم ہیں انسانی مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے، انسانی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ تینوں صورتیں کس قدر اہم ہیں۔ اچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم پھر ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہماری چلتی چلے، لیکن میں اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ 16، 17، 18، 19 یہ 4 صورتیں، ان کا تعلق ہمارے زمانے سے ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ 19 کے فگر پر جب ہم پہنچیں گے تو یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب انسان اپنے ہاتھوں خودکشی کرے گا، انسان اس مقام تک جائے گا کہ جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے، اس دنیا کو، کائنات کو ختم کرنے کے لیے وہ ایسا نہیں کرتا کہ اس نے ایک کھیل بنایا ہے، استغفر اللہ، یا کوئی گیم بنائی ہے کہ جس میں آخری راؤنڈ کے اندر آپ داخل ہوں گے تو وہ گیم ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان اور زمین پر جتنے بھی فتنے فسادات ہیں ان میں انسانی عمل اور انسانی ہاتھ کی دخل اندازی ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ قیامت کو قائم کرنے میں حضرت انسان کا بہت بڑا یقینی کردار ہے، ایک یقینی کردار کہ جسے قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ عمومی طور پر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انسان قیامت قائم کرنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ذات جو ہے یہ بتا رہی ہے۔
تو اب ہم جی شروع کرتے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اس گفتگو کو آگے لے کر چلیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ نحل کے اوپر بات کرتے ہیں جی۔ نحل آپ جانتے ہی ہیں کہ شہد کی مکھی کے حوالے سے مشہور ترین جو ہے وہ صورت ہے۔ رزق کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رزق کے حوالے سے تنگ ہیں تو آپ سورہ نحل کی تلاوت کیا کریں۔ تو جی بالکل آپ سورہ نحل کی تلاوت بھی کریں، اور ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ سورہ نحل پر عمل بھی کریں۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو یقیناً رزق کے وہ تمام تر مواقع فراہم ہو جائیں گے جن کی تلاش میں آپ پریشان ہیں یا جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ نحل کی ایک ون لائن جو آنسر ہم کریں گے کہ اس کے اندر پوری صورت کے اندر سورہ نحل کے اندر کیا ہے، تو وہ ہے جی یوٹیلائزیشن آف نیچر اینڈ رزق۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ نحل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ نیچر کو اللہ کی ذات کیسے یوٹیلائز کر رہی ہے، اور اس یوٹیلائزیشن کے اندر انسانوں کے لیے کتنا کمال رزق موجود ہے۔ تو بیسیکلی یہ پوری صورت جتنی بھی ہے یہ یوٹیلائزیشن آف نیچر اینڈ رزق جو ہے اس کا وہ جو رزق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس فطرت کے ساتھ جڑ کر، اس نیچر کے ساتھ جڑ کر، تو اس کے اوپر قرآن کریم نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ اور کمال یہ دیکھیے کہ پیچھے جو صورت ہم نے لاسٹ میں پڑھی تھی، اس صورت کا نام تھا سورہ حجر، اور سورہ الحجر میں آخری جو آیت تھی وہ تھی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ وہ آپ کو یقین دے۔ تو یقین دینے کے بعد اگلی ہی سورہ نحل کے اندر جو پہلی آیت آتی ہے، یہ کمال دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم قریب آ گیا، سو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، فلا تستعجلوا۔ تو پتہ چلا کہ یقین کے لیے جی سورہ نحل، یقین کے لیے جو پہلی چیز ہمیں درکار ہوتی ہے وہ ہوتا ہے صبر۔ جذباتی انسان لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا، جذباتی انسان کو یقین کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ یقین کرنے کے لیے ایک صابر انسان جو ہے وہ بہترین موضوع انسان ہوتا ہے اس امر کے لیے، اس کام کے لیے۔ اب یہاں پر جو پہلی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کا امر جب آئے تو فلا تستعجلوا، عجلت میں مت پڑیں۔ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل کے پورے قصے کو اگر آپ مجھے 2 جملوں میں بیان کرنے کی اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پوری بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ اور فرعون کا جتنا بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جتنا بھی قصہ ہے، اس میں 2 چیزیں آپ دیکھیں گے، ایک عجلت پسند قوم اور دوسرا غیر مستقل مزاج قوم۔ 2 برائیاں ہیں جن کو پورے قرآن کریم نے ان کے اعمال کے ساتھ، ان کی گفتگو کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ ذکر جو ہے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لیکن ذکر اس میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں جو ان کی امت ہے یا ان کے فالورز جو ہیں، ان میں بھی اگر 2 چیزیں جو ان کو سب سے زیادہ نقصان دے سکتی ہیں، وہ ایک کہ ان کی غیر مستقل مزاجی، اور دوسرا ان کی عجلت پسندی یعنی کہ جلد بازی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ اگر اس کی برائی کو کسی ایک لٹو میں گھمایا جائے اور وہ لٹو جس کیل پر گھومے گا وہ غیر مستقل مزاجی اور عجلت پسندی ہے، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کے اس امر کے سامنے عجلت جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی معاشرے میں عجلت یعنی کہ جلد بازی یہ رشوت کی ماں ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بینک جانا ہے، میں نے بل جمع کروانا ہے، اور وہ اپنی جیب میں پہلے سے ہی اوپر والی جیب میں ٹپ رکھ کے جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لائن میں نہیں لگوں گا اور میں جلدی اپنا کام کروا لوں گا کچھ دے دلا کے،
यहीं से आपको मालूम होना चाहिए कि उजरत पसंदी रिश्वत की माँ होती है। इसी तरीके से थाना कल्चर के अंदर आप चले जाइए, हॉस्पिटल्स में चले जाइए, जहां जहां जिन जिन इदारों के अंदर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, प्राइवेट हो, जहां जहां आपको रिश्वत दिखाई देगी वहां पर आपको उजरत पसंदी दिखाई देगी। तो मालूम होगा कि जल्दबाजी जो होती है, जो उजरत पसंदी होती है, ये रिश्वत की माँ होती है। तो कुरान करीम जब माशरे या माहौल को ठीक करने की बात करता है तो वो एक जुमले के अंदर बात कर देता है कि फला तस्ताजिलू, उज्जलत मत करो, जल्दबाजी मत करो। अत अमरुल्लाह है, और अमर के बारे में हम बता चुके थे कि ये वो ऑर्डर होता है कि जिसके अंदर मकसदियत होती है, बल्कि मकसद और मकासद होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मकासद के मकसद होते हैं। तो वो उम्मुल मकासद होती है वो बात या वो हुक्म जो होता है। तो अता अमरुल्लाह फला तस्तअजिलू, तो अल्लाह का जब अमर आ जाए तो आपने उजरत नहीं करनी। सुब्हान व तआला मुशरिकून, पाक है वो ज़ात कि वो शिरक से, जिस चीज़ में वो उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, इन तमाम तर चीज़ों से वो रब की ज़ात जो है वो पाक है। अच्छा जी, इसमें हम वैसे तो बहुत तवील गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि आज हम 4 सूरतों पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करते जाएंगे। 68 अगर काइंडली निकाल लीजिएगा, ताकि डायरेक्टली हम जो है वो अ, उस बात पर जाएं, सूरह नहल की 68। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहा रब्बुका इलन नहल, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। औहा के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वही कहते हैं कि वो हयात बख्श अमल कि जिसके जरिए दूसरों को हयात हासिल हो जाए, और वो अमल नकाइस से पाक हो, उसके अंदर नकाइस मौजूद ना हो, बल्कि वाज़ेह मकसद हो पहले दिन से। तो नहल की बात जब की जा रही है तो आप हैरान होंगे कि शहद की मक्खी जिस घर पर मेहनत करती है या जो घर बनाती है मुरब्बे के अंदर, जिसके अंदर सुराख बनते हैं, ये पूरा घर, ये पूरा छत्ता शहद का, ये इतना प्लान्ड होता है, इसके बारे में वो इतने क्लियर होते हैं पहले दिन से, कि पहले दिन से जब उसकी बुनाई शुरू होती है तो ये मालूम पड़ता है कि किसी माहिर ने इनके हाथों में नक्शा बनाकर दे दिया है कि अब ये मक्खियां उस नक्शे के ऊपर काम कर रही हैं, और इसमें किसी किस्म का कोई नक्स मौजूद नहीं है। वो ये जानती हैं कि हमने इसका हजम कितना रखना है, उसमें अमर और नवाही के लिए, किसी भी चीज़ की इत्तिबा के लिए वहाँ पर एक मलका का मनसब जो है वो देख लीजिए आप। उसके बाद उनकी कंबाइंड यूनिटी उसको देख लीजिए। उसके अंदर छत्ते में रहने वाली मक्खियां कि जिन्होंने उसे अपने परों से जामिद करना होता है, रोकना होता है उस फ्लूट को, और ये तमाम तर मामलात, और वो मक्खियां कि जो बाहर सफर करती हैं, शहद की मक्खियां, ये पूरा एक सिस्टम के जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि इसमें किसी लम्हे ये मक्खियां किसी ऐसे दौर से नहीं गुजरती कि जहां पर वो आजादाना कोई ऐसा मामला कर रही हो कि जिसका जो दिल कर रहा है वो करे, बल्कि एक कंबाइंड कोऑर्डिनेशन आपको दिखाई देगी। और वो कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के जिसमें जिसमें हर चीज बिल्कुल, हर ऐसे मालूम होता है कि हर मक्खी के हाथ में एक नक्शा उठाया हुआ है, और वो उसी नक्शे के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी गुजारती है और अपनी ड्यूटी पूरी करती है। तो औहा का मानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वहां पर ये जो अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है वो औहा। तो हशरात में और जानवरों में और चरिंद परिंद में ये एक ऐसा, हशरात में से एक, कीड़े मकोड़ों में से, और इनमें से ये एक चीज ऐसी आती है कि ये शहद की मक्खी, कि जिसके बारे में हशरात के अंदर इसकी तरफ ये कहा गया है कि हमने इसकी तरफ वही की है। फिर उम्मे मूसा की तरफ फरमाया गया है कि वही की गई है। फिर फरमाया है कि मैं अपने नबियों और रसूलों की तरफ वही करता हूँ। तो इन तीनों मामलात में आप देख लीजिए कि इन तीनों का जितना भी अम्र है पूरे कुरान करीम के अंदर, इसमें दूसरों की हयात है। इस पूरी वही के अंदर, चाहे वो उम्मे मूसा की तरफ की गई है, चाहे वो शहद की मक्खी की तरफ की गई है, चाहे वो अम्बिया और रसूलों की तरफ की गई है, वो वही हासिल करने के बाद वो अम्बिया जो भी अमल करते हैं, उम्मे मूसा ने जो अमल किया है, शहद की मक्खी ने जो अमल किया है, उसमें दूसरों की हयात दिखाई देती है। वही में आप देख लीजिए कि वाव जहां पर आता है वहां पर मिलाप आता है, किसी चीज का बढ़ जाना होता है,
اور حی کا لفظ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ حی القیوم ہی کر سکتا ہے، یہ ایک حی القیوم کا ہی نظام ہو سکتا ہے کہ وہ حی القیوم جو کہ وہ ایک زندہ رب کے جسے ہم زندگی تحفے میں سوائے زندگی کے اور کچھ دے نہیں سکتے، یہ زندگی بانٹتے ہوئی وہی آپ کو دکھائی دے گی، چاہے وہ شہد کی مکھی ہو، چاہے وہ موسیٰ کی والدہ ہوں، اور چاہے وہ انبیاء اور رسول ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تو ہم نے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، مطلب وہ وہی انہوں نے اس کے دل میں بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں اپنا گھر بنائے۔ انتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ بیت بناتی ہے، بیت، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیت وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر سب کی مداخلت ہوتی ہے، وہاں پر سب کا آنا جانا ہوتا ہے، پھر وہ بیت المال ہو یا یہ ہمارے گھر ہوں، بیت ہوں، جن کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ بیت اور سکن کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، کہ سکن جو ہوتا ہے وہ بیت کا حصہ ہوتا ہے لیکن وہ پرائیویٹ ہوتا ہے، وہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن بیت گھر کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور ہر انسان جو ہے وہ وہاں جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ کعبہ کی اندر کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو سکن کی حالت میں دکھائی دے گی، وہاں پر مخصوص جو ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، جو مسلم ممالک کے لیڈران ہوتے ہیں یا بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں، وہاں ان کا جانا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، تو بیت اللہ کی جو اندر کی حالت ہے وہ سکن کی حالت ہوگی، لیکن باہر کی جو حالت ہوگی وہ بیت کی حالت ہوگی۔ تو یہ آپ سکن اور بیت کی دونوں صورتوں کو دیکھ لیں گے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ آپ نے جبال کو بیوت بنانا ہے، جبال کو بیوت بنانا ہے۔ یہاں پر آپ کو اقبال علیہ رحمہ کا مسکراتا ہوا چہرہ بھی دکھائی دے گا کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو وہاں یہ الفاظ آپ کو دکھائی دیں گے کہ اس طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو، لیکن اقبال علیہ رحمہ نے اپنی قوم کو ان جبال کی طرف اس زمانے میں اشارہ کیا ہے کہ ایک بلند نگاہ، ایک بلند سوچ، بلند شعور کے لیے کسی اونچے بلند مقام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ طور کی طرف جو سفر کرتے ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو روایات کے اندر آتا ہے، وہ غار صور ہو یا غار حرا، دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ انسان نے پستی کا جائزہ لینے کے لیے، زمین کا جائزہ لینے کے لیے اونچی جگہ کا ہی انتخاب کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اونچے ہوں، ہماری قوم اونچی ہو، ہمارا شعور بلند ہو، تو ہمیں بھی ان اونچے مقامات کی طرف جانا چاہیے جن کی طرف قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہم نے شہد کو کہا، شہد کی مکھی کو کہا کہ تم جبال میں، ظاہر ہے مکھی کی طرح تو ہم وہ نہیں زندگی گزار سکتے، لیکن اقبال علیہ رحمہ کی اس بات کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں وہی بات سمجھ آئے گی کہ پہاڑوں کی طرف جو ہے وہ جانا، اور پہاڑوں کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ جبال میں اور دوسرے رواسی کے اندر جو قرآن کریم فرق کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ جبال چھوٹا اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن رواسی جو ہوتے ہیں وہ کیلوں کی طرح گڑے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں کہ جو جتنے اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی اندر بھی گہرائی کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ گہرائی میں اوپر دکھنے سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ رواسی کہتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک تبدیلی کرتا ہے قرآن جبال کے بارے میں اور رواسی کے بارے میں۔ وہ فرماتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جبال اڑنے لگیں گے، وہ جبال کی بات کرتا ہے کہ پہاڑ، وہ رواسی کی بات نہیں کرتا۔ اور اگر رواسی نکلتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ زلزال، ایک زمین پر کیل جب اکھاڑی جاتی ہے کسی دروازے سے تو وہ دروازہ گر جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں نے کیلوں کی طرح ان پہاڑوں کو جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اچھا، آگے کہا جا رہا ہے کہ ثم کلی من کل الثمرات، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو فواکہ ہیں کہ جنہیں پھل کہا جاتا ہے، ایک ثمرات ہیں۔ اب یہاں سے اس کی پوری محنت کو آپ دیکھیے قرآن کریم کیسے کمپائل کرتا ہے
اور کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اسے بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ ثمرات ہیں جہاں سے وہ اپنا شہد، وہ اپنا رس حاصل کرتی ہے۔ کیوں کہ وہ 5 کلومیٹر تک سفر کرتی ہے۔ بعض اوقات تو میں نے سنا، اس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ایک میں نے سنی بات کہ بعض اوقات لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 50 کلومیٹر تک بھی سفر کرتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو بات سنی ہے گئی ہے، دیکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 5 کلومیٹر تک تقریباً ڈیلی سفر کرتی ہے۔ لیکن 5 کلومیٹر ایک مکھی کے لیے بہت بڑا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں جا کر جو چیز وہ حاصل کرتی ہے اسے قرآن ثمر کہہ کے پکارتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو صبر کا پھل ثمر ہوتا ہے، ہم اسے فواکہ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہاں پر وہ اس کی شخصیت کو اور نکھارتا ہے۔ سبل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ طریق اور سبل کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ طریق کسی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اس پر پہلے چل چکا ہوتا ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی علامت ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے کہ جس میں کسی کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن سبل کا لفظ جب آئے گا، سبیل کا لفظ آئے گا، تو وہ جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سبیل اللہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سبیل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ راہ کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اسے سبیل۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے لیے تو یہ بہت سی رکاوٹیں مادی طور پر آئیں گی، لیکن ہوا میں اڑتے ہوئی اس شہد کی مکھی کو قرآن سبل کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان راستوں کو وہ یوز کرتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ دیکھیے اب یہاں پر ناس کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ محنت ہی وہ عمل ہے کہ جو انسانوں کو بلا تفریق فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ نہ یہ محنت مذہب دیکھے گی، نہ یہ رنگ دیکھے گی، نہ یہ قوم دیکھے گی، نہ یہ آپ سے آپ کے ملک کے بارے میں پوچھے گی۔ محنت جو ہے یہ وہ عمل ہے کہ جو تمام انسانوں کو یکساں اس کے نتائج حاصل ہوں گے۔ یہاں پر بھی شہد کے بارے میں یہ بات کر کے قرآن کریم نے کم از کم ہماری آنکھیں تو کھول دی ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی قوم محنت کرے گی، جو بھی ان سبل کی طرف جائے گی، جو بھی پہاڑوں کو اپنا مسکن بنائے گی، جو قوم بلند و بالا شعور حاصل کرنے کے لیے بلند مقامات کا انتخاب کرے گی، جو قوم محنت کرے گی، جو قوم ثمرات حاصل کرے گی، جو قوم سفر کرے گی، جو ایسے راستے بنائے گی کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کے لیے تو عوام کے لیے وہ شفا ہے ہی ہے، انسانوں کے لیے وہ شفا ہے ہی ہے۔ اور یہ بلا تفریق ہوگی، ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو اس کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یخرج من بطونها، اب آج کل کی سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شہد کی مکھی کے 2 پیٹ ہوتے ہیں جی، اس لیے اس کو بطون کا لفظ یعنی جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت دقیق انداز ہے قرآن کریم کا۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں آیات ہیں، نشانی ہے، نشاندہی ہے اس قوم کے لیے کہ جو سوچتے ہیں، یتفکرون، جو سوچتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن ہدایت اور امام ان قوموں کا ہے کہ جو سوچتی ہیں، اور سوچے بغیر کوئی بھی قوم جو ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل نہیں پا سکتی۔ اچھا جی، اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کہا تھا کہ یوٹیلائزیشن آف نیچر اینڈ رزق ہے، تو 71 آیت اگر آپ نکال لیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، تو اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کی برتری دی ہے، رزق کے اندر برتری دی ہے۔ ظاہر ہے وہ پیچھے پورا ایک پروسیجر بتا کے کہ محنت ہی تو وہ پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ یہ برتری حاصل کیسے کی گئی ہے۔ تو اس میں پلاننگز، محنت اور یہ تمام تر چیزیں، ہاں ٹھیک ہے کہ یہ بعد میں کچھ ایسے بھی لوگ آئے کہ جنہوں نے دوسروں کی محنتوں پر قبضے کیے، جنہوں نے دوسروں کی تمام تر چیزوں کو چھینا، لوٹا، ایسے لوگ بھی آئے، لیکن وہ جو قوانین الہی جو اس کائنات کے اندر چل رہے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم میں سے ایک دوسرے کو رزق کی برتری دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کی برتری دی گئی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے
وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لٹاتے کہ کہیں وہ رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ یہی ان کا یہ جھدون ہے، کہ سوائے اس چیز کے کہ انکاری ہو جائیں۔ یہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوری سورہ نحل جو ہے یہ یوٹیلائزیشن آف رزق ہے، ویلتھ کی یوٹیلائزیشن، کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، دیکھیے کائنات کے اندر اگر ایک مکھی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے شہد اتنا ہی لینا ہے جتنی مجھے اس کی ضرورت ہے، باقی میں نے ان کو دینا ہے کہ جو اس کے حقدار ہیں، تو یہی قانون اگر انسانوں پر لاگو ہو جائے تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ 78 اگر دیکھ لیجئے جی، آیت نمبر 78۔ ایک تو پیچھے وہاں بطون، اس کے بطون کی بھی بات ہوئی کہ اس کے بطن سے ایک ایسی چیز نکلتی ہے جو شفا ہوتی ہے للناس کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب ہماری ماؤں کی جب بات آئی ہے تو کیا فرمایا ہے قرآن کریم میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے ماں کے پیٹ میں۔ اور وہ بھی دیکھ لیجئے کہ امہات کا لفظ آ رہا ہے، اور دیکھیے میں نے آپ بتایا تھا کہ جہاں پر آئیڈیولوجیکل کنورسیشن آئے گی یا ریلیشن آئے گا وہاں پر قرآن کا لفظ لے آئے گا، وہاں پر والدہ کی جگہ کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے تمہارے کان بنائے ہیں اور آنکھیں اور فؤاد بنایا ہے، دل بنا، عام ترجمہ اس کا دل بنایا کیا ہے تاکہ تم شکر گزاری کر سکو۔ پھر میں نے عرض کیا پوری سورہ نحل یوٹیلائزیشن ہے، پوری سورہ نحل جو ہے وہ شکر ہے، شکر کا مقام یوٹیلائزیشن کا مقام ہوتا ہے، شکر کہتے ہی یوٹیلائزیشن کو ہے۔ شیئر فار کیئر اینڈ کیئر فار شیئر کا یہ قانون یاد رکھیے تو شکر کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے۔ یہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو سمع دیا ہے، ابصار دیا ہے، تو یہ ایسی ترتیب ہے کہ آپ دیکھیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کھلے ہوتے ہیں، یہ سمع آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ابصار کا لفظ آ گیا ہے، اس کے بعد جب اسے شعور ملتا ہے تو افئدہ کا لفظ آ گیا ہے۔ ایک ترتیب ہے جو قرآن کریم بناتا ہے، اور یہ بھی ایک شفا ہے جو ماؤں کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی شفا ہے، انسان سے بڑی دوا کوئی نہیں ہے، انسان سے بڑی غذا کوئی نہیں ہے، انسان سے خوبصورت احساس کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے وہ اس کی بطون کی بات کر رہا تھا، شہد کی مکھی کی، اب آگے چل کے اس نے امہات کی بات کر دی ہے کہ امہات کے بطون سے یہ بھی تو دیکھو کہ یہ تخلیق جو میں پیدا کرتا ہوں پھر یہ کیسے انسانوں کے لیے شفا بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے جی، 89 بھی دیکھ لیجیے اگر آپ کائنڈلی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یوٹیلائزیشن آف نیچر، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام کہ قوموں کے اوپر انہی کی قوموں میں سے گواہ لائے جائیں گے، اور تمام تر قوموں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ عرض کیا میں نے کہ آگے چل کے سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی اہمیت جب تک ہم تقارن کرنا نہیں جانیں گے، جب تک ہم تین زمانوں کو تقارن، ان کا کمپیریزن کرنا نہیں سمجھ آئے گا، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اب قرآن کتاب کی بات آ گئی ہے کہ اور ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے تبیانًا، تاکہ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کا کس قدر خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے کتاب کریم کے احکامات کے حوالے سے، اور میں نے بتایا تھا کہ یوٹیلائزیشن، اور اس کتاب کے بغیر یہ یوٹیلائزیشن ہو نہیں سکتی، چاہے وہ رزق کی ہو یا نیچر کی ہو۔ اچھا جی، اچھا آیات تو اس میں خیر بہت ساری ہیں، لیکن میں مختصراً جو ہے وہ اب میں آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کی طرف بڑھوں گا
تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان چاروں صورتوں کو ون وے جو ہے ون گو پہ جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آئے کہ آگے چلیں گے جب آپ بنی اسرائیل کی طرف تو آپ دیکھیں گے کہ امپلیمنٹیشن آف قرآن کی بات سٹارٹ ہو جائے گی، امپلیمنٹیشن آف قرآن کی بات سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو ایک انسانی بیہیویئر کے اندر، انسانی ذات کے اندر ایک ایسی خلا اس زمانے میں یہ کتاب جب نازل ہو رہی تھی، یہ بتا رہی تھی کہ انسانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ ایک ایسے دور کے اندر داخل ہوں گے کہ جہاں پر ایک اندر کی بے سکونی اسے بے چین کر دے گی، ایک اندر کے معاملات جو ہیں وہ اسے بے چین رکھیں گے، اور صرف اسے نہیں بلکہ یہ تمام انسانوں کی بلا تفریق جو ہے ان کے اندر یہ مسئلہ ہوگا، یہ بیماری ہوگی۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے کہ سبحان کے لفظ سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے جی۔ سورہ نحل کا تو ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ یوٹیلائزیشن آف نیچر اینڈ رزق ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں۔ اب ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف آ رہے ہیں جی۔ اس کا آغاز دیکھیے آپ، سبحان الذی اسرا۔ اب ہم وہ جو معراج کے واقعے کی بات یا جو بھی ہیں وہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے چل کے بیان کریں گے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بلا ان تمام تر بحث و مباحث کے ان تمام تر نئے نقاط کی طرف لوگوں کو لانا ہے کہ جس میں شعور ہے، ہدایت ہے اور بہتری ہے انسانوں کے لیے۔ سبحان کا ورڈ قرآن کریم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر یوٹیلائزیشن آف فورس آئے گی، وہاں پر ایک قوت متحرکہ آپ کو دکھائی دے گی، اور یہ قوت متحرکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ کو بہت سے مقامات پر قرآن کے الفاظ میں ملے گی کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ امپلیمنٹیشن آف قرآن اینڈ احکام کی بات جب آئے گی تو پورا سورہ بنی اسرائیل سامنے آ جائے گی۔ اور اس کی امپلیمنٹیشن کیوں ضروری ہوگی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم لوگ ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے پیسہ، یہ سہولتیں، یہ تمام تر آسائشیں، اب یہ تمام تر چیزیں یہ بھی شاید اپنی اہمیت کھوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ہر انسان ایک ایسے سکون، ایک ایسے مقصد اور ایک ایسے مقصد حیات کی تلاش میں ہے کہ جس کے اندر وہ ایک خوبصورت سکون کے ساتھ اپنی زندگی جینا چاہتا ہے۔ اور جو چیز ہمارے ہاتھوں سے اس وقت جا چکی ہے یا جا رہی ہے وہ ہمارا ذات کا سکون، وہ ہماری ذات کا سکون ہے، وہ ہماری عقل کی قلبی سکونی حالت ہے کہ جو ہم دن بدن اپنے ہاتھوں سے گواتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو لینا چاہتے ہیں تو سوائے قرآن کے، سوائے اس کتاب کریم کے کہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مذہب کی اینک کو اتار کر ایک طرف رکھ دیجئے، اگر کسی دنیا کے اور کسی انسان نے یا کسی کتاب نے اس طرح کی بات کی ہو تو وہ بھی پیش کیجئے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ کیسے قرآن کریم جو ہے وہ کس خوبصورتی کے ساتھ بات کو لے کر آگے چلتا ہے جی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، اس کا آغاز سبحان کے ورڈ سے، یوٹیلائزیشن کے ورڈ سے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ امپلیمنٹیشن اور یوٹیلائزیشن جو ہے فورس، یہ آپ دیکھیں کہ کمال کرتا ہے قرآن کریم میں۔ 8ویں اگر آپ کائنڈلی صورت نکال لیں، جی 8ویں، 9ویں اور 10ویں، 8، 9 اور 10۔ عسى ربكم ان يرحمكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر دوبارہ ایسی شرارت کرو گے تو دوبارہ تمہیں سزا دے گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک رول سامنے آ گیا جی، عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان قریب، یہ ممکنات میں سے ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور پھر اگر تم دوبارہ اسی چیز کو تم نے جو ہے وہ دہرایا، تو اب یہاں پر قوموں کے بیہیویئرز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قوم جو ایک غلطی کرتی ہے اور اس پر بار بار وہ غلطی کرتی ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ وہ بتا دیتا ہے کہ میں اس کا ٹھکانہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس حال، اس کا کیا حال کروں گا۔ اب آگے سولوشن ہے، ان ھذا القرآن۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کتنی مرتبہ قرآن کریم کا لفظ آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ قائم شدہ ہے، اقوم جو سب سے زیادہ سیدھی عام ترجمہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا،
اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ پہلے دن سے QWS کے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مومن کبھی کمفرٹ زون میں نہیں ہوتا، مومن ساری زندگی صلاحیتوں والے عمل کرتا ہے، مومن کبھی کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتا، اور یہی اعلان ہے اس کتاب کریم کا، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو قومیں اپنے مستقبل کا تعین نہیں کرتی تو پھر زمانہ اور وقت اور کائنات ان کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتی۔ اچھا جی، آیت نمبر 14 بھی اگر آپ نکال لیں جی ساتھ میں، اب احکامات کو آپ دیکھتے جائیے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت پائی، ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا گمراہی جو ہے وہ اسی کے لیے ہے، ولا تزر وازرة وزر أخرى، اور کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہوتے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ عمومی طور پر یہ جو ہمارے ہاں ایک، خیر یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک تو ہدایت تو اپنی، جو بھی انسان جو ہے وہ ہدایت کی طرف جائے گا اس کا فائدہ اپنا ہے، اور جو گمراہی کی طرف جائے گا نقصان اس کا ہے۔ اور وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، 15ویں آیت ہے جی، بالکل۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیجتے۔ اچھا، رسول جو ہے ایک تو وہ ایک رسالت اور نبوت کا ایک سلسلہ، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آج کے زمانے میں کوئی رسول کیسے جاتا ہے یہ آپ دیکھیے، آج کے زمانے میں یہ آیات رسول بنتی ہیں، یہ احکامات رسول بنتے ہیں، یہ کسی نہ کسی زاویے سے کسی نہ کسی زبان میں کنورٹ ہو کر اپنی قوم تک، اپنے مقام تک، اپنے مقصد تک ضرور پہنچتے ہیں۔ یہی کمال ہے اس کتاب کریم کا۔ آج بھی اس کتاب کریم کے رسول ان آیتوں کے ذریعے وہاں تک پہنچ رہے ہیں جو قومیں یہ کہیں کہ جی ہمیں ہماری تباہی کی اطلاع دینے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ اس شارٹ دنیا کے اندر، اس انٹرنیٹ کی اس دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم، کتاب کریم کا پہنچانا کس قدر آسان ہو چکا ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچانا۔ اور عمومی طور پر قرآن کریم کو، کتاب کریم کو بھی آپ ایک طرف رکھیے، کوئی بھی خیر کی بات کسی بھی دنیا کے کونے تک پہنچانا بہت ہی آسان ہو چکا ہے، تو کوئی قوم یہ کہہ نہیں سکتی کہ ہماری طرف ہدایت نہیں آئی، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں آیا، کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا۔ تو اب تو یہ بات کرنا بالکل جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معقول بات ہوگی کہ ہماری طرف کوئی رسول نہیں آیا۔ اچھا جی، اب ہم 21 آیت نمبر 21 اگر دیکھ لیجیے، بلکہ معذرت یہ 45 اگر نکال لیجیے، پھر وہی بات قرآن کی آ گئی۔ میں نے عرض کیا کہ امپلیمنٹیشن آف قرآن اینڈ احکام ہے پورا سورہ بنی اسرائیل جتنی بھی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیا۔ یہاں پر تو ایک تفریق پیدا ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ ایک پردہ قائم ہوگا ایمان والوں کے درمیان اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں۔ اب یہاں پر ہم نے کا لفظ استعمال کرتا ہے جب قرآن کریم، تو یہ بتا دیجئے کہ کاز اور افیکٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ وَإِذَا ذَكَرَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو قرآن میں اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم کے نفاذ کی بات آ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے۔ یہ آپ نے دیکھی ہے جی 25 26، اچھا جی سوری 45 46، اب 82 اگر آپ دیکھ لیجئے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا،
اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ پیچھے سورہ نحل کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ لوگوں کے لیے شفا جو تھی وہ انسانوں کے لیے وہ ایک پورا میکنزم، اور یہاں پر بھی انسانوں کو قرآن کریم کے ذریعے ایک ایسے میکنزم کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے انہیں وہ سکینت، وہ سکون حاصل ہو سکتا ہے کہ جس میں وہ ایک انفرادی یا مشترکہ زندگی گزار سکتے ہیں اور سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ 82 ہو گئی جی۔ 89 اگر آپ نکال لیجیے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَآبَى أَكْثَرُ النَّاسَ إِلَّا كُفُورًا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی کہ تو اکثر لوگوں نے تو ناشکری کرنے والوں کے علاوہ نہ مانا۔ یہاں پر پھر وہی قرآن کریم کا ذکر 89 میں بھی۔ 106 اگر آپ دیکھ لیجیے جی، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہاں پر بھی آپ کمال دیکھیے۔ اور آخری جو 110 ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اپنی صلات میں نہ تو آواز کو بلند کریں اور نہ ہی بالکل آہستہ کریں، اور بلکہ ان کے درمیان راستہ تلاش کریں۔ اور یہاں پر صلات میں نے بتایا تھا، تال مفتوحہ کے لیے جب صلات کا لفظ آتا ہے، یہ ایک نظام کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آتی ہے۔ جہاں پر تا بند ہو جاتا ہے وہ ایک عملی صلات، جو جسمانی صلات ہم ادا کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تا جہاں پر آتا ہے وہاں پر ایک معاملات کی بات ہوتی ہے اور ایک نظام کی بات ہوتی ہے۔ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور پھر آپ کہو کہ سب خوبیاں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہ میں اس کا کوئی اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے کا کوئی مددگار نہیں، اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ اچھا جی، یہاں تک ہم آئے ہیں جی سورہ بنی اسرائیل تک۔ تو وہ جو ایک گفتگو شروع میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ میں اب دوبارہ اسی سے وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو فیز ہے کہ جس میں 16، 17، 18 اور 19، اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ 17 بنی اسرائیل سے نکل کر، سورہ بنی اسرائیل سے نکل کر آپ اب کہف کے دور میں دھکیلے جا رہے ہیں، ہم کہف کی طرف لے کے جائے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب ہر ملک کو اپنی دفاعی معاملات کے اندر انتہائی تشویش لاحق ہے۔ ہر طاقتور دوسرے کمزور ممالک پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہر طاقتور دوسری قوموں سے ان کی نعمتیں اور رحمتیں چھیننے کے لیے تیار ہے۔ ہر ملک دوسرے ملک کی پالیسی کو ختم کرنے کے لیے، دوسرے ملک کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے، دوسرے ملک کی عوام کو اپنا غلام بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ فیز ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 16، 17، 18، 19۔ تو ہم لوگ 17 سے نکل کر، اب ظاہری بات ہے کہ قرآن کریم بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے احکامات بھی موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ سکون، وہ خلا ہم نے نہیں بھری، ہم وہ تمام تر چیزیں اس کی طرف ویسے نہیں عمل کر پائے کہ جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن اپنا سفر نہیں روکے گا، قرآن آگے بڑھ رہا ہے۔ اب آپ، میں، یا دنیا کے وہ تمام تر مسلم ممالک، ہمیں بہت ہی انتہائی تشویش اور انتہائی غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی ان صورتوں کی طرف آنا ہوگا کہ جس میں کہف کی طرف جو ہی آپ داخل ہوں گے تو آپ کو پہاڑ کی ایک بات سامنے دکھائی دے گی، غار کی ایک ایسی بات، یعنی کہف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن غار اور کہف کے درمیان فرق کرتا ہے، لیکن بات تو یہ دونوں غار ہو یا کہف دونوں پہاڑوں کی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جتنی بھی طاقتور قوتیں ہیں ان کی نظر دوسرے ملکوں کے پہاڑوں پر ہے، وہاں کے مائنز پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی نعمتوں، وہاں کی منرلز کے اوپر ہیں ان کی نظریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول پر ہیں، اور جو کچھ بھی جتنی جو چیزیں جہاں جہاں سے نکل سکتی ہیں، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ کہف کس قدر اہم ترین صورت ہے
کہ جس میں بتایا یہ گیا تھا کہ نوجوانوں کا ایک گروہ، ایک گروپ بتایا گیا کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اس رب سے انہوں نے ہدایت مانگی، اور اس رب کی ہدایت انہیں وہ اس ایک کہف تک لے گئی کہ جس کے بارے میں پورا ذکر، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ وہاں انہوں نے جو عرصہ گزارا، جو ٹائم گزارا، اس میں جو سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے تھا وہ یہ تھا کہ ویٹ اینڈ واچ۔ آپ کو سب سے اہم ترین چیز جو آپ نے سیکھنی ہے اس دور کے اندر وہ یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت آتی ہے کہ جب آپ فتنوں کا دور دیکھیں تو آپ پہاڑوں کی طرف سفر کریں اور بکریاں لے لیں۔ تو اب پوچھا یہ گیا، میں نے وہاں پر جب ہم لوگ سب سعودیہ میں تھے صحرا میں، تو ہم نے پوچھا کہ جن کے پاس بکریاں یا پہاڑ نہ ہوں، تو انہوں نے کہا جی دیکھیے پہاڑ جو ہے وہ آپ کے دفاع کی علامت ہے اور بکری آپ کی معیشت کی علامت ہے۔ جو قومیں اپنی دفاع اور اپنی معیشت کو سیو کر لیں گی وہ رسول اللہ کی وہی روایت کے اوپر عمل کریں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو بیسیکلی بکریوں کی بات کرنے کا مقصد وہ معیشت کی بحالی ہے، اور پہاڑوں کی بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ان نوجوانوں نے، جو کہ دو گروپ تھے، ایک گروپ تو وہ تھا کہ جو پہاڑوں کو بخوبی جانتا تھا، دوسرا علم الاعداد کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، علم الاعداد و شمار، کہ جسے آج ہم آپ آئی ٹی کا یا میتھ کا دور کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی نمرولوجی کا دور ہم کہہ سکتے ہیں، اے آئی کا دور یا آئی ٹی کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے کے وہ نوجوان تھے اور انہوں نے اس وقت کا جو جائزہ لیا 309 سال کا، وہ بھی بڑا کمال تھا کہ اپنے زمانے کا ایک ورقہ انہوں نے اپنے پاس رکھا تاکہ اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکے کہ جب کبھی ہم اٹھیں تو ہم کتنا ٹائم گزار چکے ہوں گے۔ اب وہاں پر وہ کس حالت میں رہے اس پر ہم کبھی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً بات کریں گے، لیکن میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ بیسیکلی وہاں پر قرآن کریم نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ تھا، جو سورہ کہف سے ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا دل تو بدل دیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ماحول اور آپ کے لوگ بھی بدل جائیں، تو آپ ان کے لیے جب کوشش کرتے ہیں تو وہ جب آگے سے آپ کو نہیں تسلیم کرتے بلکہ آپ کی جان لینے پر تل جاتے ہیں، تو پھر جب اللہ کا قانون ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر وہ آپ کے کہنے پر نہیں بدل رہے تو پھر خدا آپ کو روک لے اور زمانے کو چلا دے، یہاں تک کہ زمانے بھی بدل جائیں، صرف لوگ نہیں بلکہ اس زمانہ، وہ پورے کا پورا ٹائم سرکل چینج کر دیا جائے گا اگر آپ واقعی ہی استقامت کے ساتھ اور بہترین انداز میں آپ اپنے رب کی ہدایت لینے کے لیے اپنے آپ کو اہل بنائیں۔ اس کے لیے رب کریم کے وہ تمام تر قوانین ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ویٹ اینڈ واچ کے قانون پر لا سکتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں، بہترین کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سلسلہ۔ اس کے بعد پھر سورہ کہفی کے اندر آپ دیکھ لیجئے 3 بڑے واقعات حضرت خضر اور موسیٰ کے حوالے سے، وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ علم اللدن کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک بڑی کنفیوژن، اس پر بھی میں بات کرتا چلوں کہ ہم ایک ایسے علم کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو کسی انسان کا انفرادی علم ہو۔ تو انفرادی علم جو ہوتا ہے وہ انفرادی لوگوں کے ہی کام آتا ہے۔ عمومی طور پر یاد رکھیے کہ جو اجتماعی علم ہوتا ہے وہ کتاب کریم کے اندر ہے۔ جب ہم کسی قوم کے اجتماعی فائدے کی بات کریں گے، اجتماعی علم کی بات کریں گے، تو ہمیں قرآن کریم کی طرف آنا ہوگا۔ اسی لیے اس واقعے کو قرآن کریم میں رکھا گیا ہے کہ ہم اس کتاب کریم سے وہ اجتماعی علم اور فوائد حاصل کر سکیں جو کہ قرآن کریم ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو علم اللدن کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان صبر کرنا چاہتا ہے وہ علم اللدن جانتا ہے۔ یہی وہ بات تھی کہ جب حضرت موسیٰ وہاں گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس رشد کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ علم اللدن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کا صابر ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ ایک ایسی قوم سے گزر کر گئے ہیں کہ جس قوم میں اجرت پسندی ہے، غیر مستقل مزاجی ہے، اور یہ تمام تر معاملات ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ مزید رشد کے لیے حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی 3 واقعات آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر ایک کشتی کا واقعہ، مختصراً میں اس پر گفتگو کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فیز ہے کہ جس میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو ہیں، جو آپ کی کمپنیز ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بڑے وہ بادشاہ آتا ہے اور وہ کشتی چھین کے لے جاتا ہے۔ جو بھی کشتی خوبصورت ہوتی ہے
اس کو چھین لیا جاتا ہے۔ ابھی ونزویلا کی ایک نئی کشتی آپ نے دیکھ لی ہے کہ کیسے بادشاہ سلامت کو وہ پسند آئی ہے اور وہ کشتی جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کشتی دے دی ہے تو اس میں ایک سوراخ کر لیں۔ حسن جو ہے وہ جب کبھی کسی مکمل صورت میں دکھائی دے گا وہ خطرے میں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا حسن جو ہے وہ انہیں جیل میں لے گیا اور ان کا علم جو ہے وہ اس نے ان کو آزاد کروا دیا۔ تو یہاں پر بھی اب آپ دیکھیے کہ کشتی کی جب ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کریم نے جب یہ بتایا ہے کہ اس کشتی میں سوراخ کر دیا جائے، یعنی کہ آپ اس کے حسن کے اندر آپ اس کو اتنا حسین نہ بنائیں کہ کسی دوسرے انسان کو آپ کی کشتی پسند آ جائے، پھر وہ کاروبار کی کشتی ہو، وہ رشتوں کی کشتی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ آپ اس کا اظہار، اس کی نمائش اس انداز میں نہ کریں کہ وہ کسی اور کو پسند آ جائے۔ یہ دیکھ لیجئے ایک بات یہ۔ اچھا جی، دوسری بات آپ یہ دیکھ لیجئے، اس میں تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ معیشت کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہوگا کہ قوت جو ہوگی وہ محنت کو نگل جائے گی، محنت کو چھین لیا جائے گا۔ اچھا جی، دوسرا جو واقعہ وہاں پر وہ جو ایک تو معیشت کا معاملہ آئے گا کہف کے دور میں، جو کہ ہم نے بتایا کہ اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا وہ پیرنٹنگ کا آئے گا۔ وہ جو نوجوان کا قتل آپ کے سامنے آیا تو وہاں پر قرآن کریم نے تو بتا دیا کہ حتی لقی الغلام کی، یعنی وہ حضرت خضر کی اور نوجوان کی وہ ساری ملاقاتیں جب حتمی نتیجے کو پہنچیں تو پتہ چلا کہ پھر وہاں پر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ قتل ہوگا۔ اور وہ قتل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو انجیل ہے، انجیل میں اور پرانے عہد نامے کے اندر یہ لکھا گیا ہے، انجیل میں خاص طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جسے ماں باپ آنکھ کر دیں اس کی سزا موت ہے۔ یہ اس زمانے کی ان کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق جو اس زمانے میں امپلیمنٹ تھی اس میں یہ چیز چلتی تھی، اور حضرت موسیٰ نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ، ماں باپ جو ہیں وہ بہت بڑی آزمائشوں میں آنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیز ہوگا کہ جس میں والدین اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو فکر لاحق ہو جائے گی۔ اولاد اور رشتوں، ماں باپ کے درمیان بہت بڑا گیپ آنے والا ہے، اور جس میں گھروں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوئی ایسی بہترین حکمت عملی اختیار نہ کی۔ اسی لیے ہم پہلے روز سے QWS کے اس مقام سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں امہات تیار کرنی ہے، ہمیں ابناء تیار کرنے ہیں، ہم نے رجال تیار کرنے ہیں تاکہ ہمارے گھر بچ سکیں، گھر والے بچ سکیں اور ہمارا ملک بچ سکے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ بڑا ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ ہمارے ملکوں میں یتیموں کے ساتھ ہم اس فیز میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں وہ قرآن کریم نے اس دیوار کی بات کی، تو یہاں پر ایسڈز کا رولہ بن جائے گا۔ ایک ٹیکس کے نام پر اتنی کمال انداز میں آپ کے ہاں چوری کی جائے گی، ایسے آپ کو کمال انداز میں ڈاکومنٹیشن کے اندر لوٹا جائے گا کہ باقاعدہ طور پر آپ کو ٹیکسیشن کے ایک ایسے نظام کے اندر لا کر کہ دیکھیے ٹیکسیشن کے اندر خیر موجود ہے، لیکن وہ خیر وہاں موجود ہے کہ جہاں پر ٹیکس وصولی کے بعد وہ ٹیکس ان کو لوٹایا جائے، یہ المعون کے قانون کے مطابق ان کے اوپر شاور کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر اپنے باروں کے نیچے دبانے پڑے۔ ایک دور ایسا بھی آ جائے گا کہ وہ جو کہا گیا کہ کان ابوہما صالح، ان کے جو ابا تھے وہ بڑے صالح تھے۔ وہ صالح اس لیے تھے کہ ایک تو انہوں نے دیوار اپنی تعمیر کی، دوسرا اپنا خزانہ اپنی دیوار کے نیچے رکھا۔ انہوں نے دبئی یا سوئٹزرلینڈ یا کسی اور بینک کے اندر، استغفر اللہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں بس یہ بات، کہ انہوں نے وہاں پر یہ خزانے نہیں رکھے۔ اس چیز کو سمجھیں۔ اور ہم اس فیز کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ اب ایک تو ہمارا یتیم غیر محفوظ ہو گیا ہے، دوسرا اکنامیکل ہمارے ایشوز بن چکے ہیں، تیسرا پیرنٹنگ کا ہمارا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ پورا قصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے، اور یہ جو ڈائلاگ ہے حضرت خضر اور موسیٰ کا، اس کے درمیان پھر دونوں کی تفریق خوبصورت انداز میں، کہ کسی نے کسی کے اوپر کوئی بلیم گیم نہیں کی، بلکہ دونوں نے ایک دوسرے سے، یہ بھی نہیں تھا کہ دونوں متفق ہوئے، بلکہ ان دونوں نے اپنی اپنی گفتگو کی ہے اور اپنی راہیں جدا کر لی۔ یہ ایک انجیل میں، جی انجیل میں، اور یہ ایک باقاعدہ کنورسیشن کا سٹائل بتایا قرآن کریم نے کہ اگر آپ نے واقعی رشد حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر اگر گفتگو ہو بھی جائے تو اس کا اسلوب آپ کا بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آخری فیز جو سورہ کہف کے اندر آپ داخل ہوں گے، وہ ایک تو وہ باغ والوں کا بھی قصہ آپ دیکھ لیجیے کہ اکانومی کا بہت بڑا ایشو رہے گا، اور وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ اس میں جو سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ مرے گی وہ قوم کہ جو جمود کا شکار ہوگی۔
وہ جس نے کہا تھا یہ میرا باغ ہے، اس میں سے کچھ نہیں بدلے گا، یہ ویسا ہی رہے گا، اور جس دوسرے نے کہا کہ کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا شرک یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے قرآن کریم، کہ جب آپ ایوولوشن کا انکار کرتے ہیں، ارتقاء کا انکار کرتے ہیں، آپ جب تک نیشنل اور انٹرنیشنل منڈیوں سے واقف نہیں ہوں گے، مارکیٹ سے واقف نہیں ہوں گے، علوم سے واقف نہیں ہوں گے، آپ مارے جائیں گے۔ آپ صبح اٹھیں گے اور آپ کا باغ اجڑ چکا ہوگا۔ آپ نے اگر جدید علوم نہیں سیکھے، مارکیٹنگ نہیں سیکھی، جدید تمام ٹیکنالوجیز کے اوپر آپ نے غور و فکر نہیں کی، تو آپ بھی صبح جب اپنے باغ میں لوٹ کر آئیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آخری فیز کے اندر جب آپ داخل ہوں گے جی، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت ذوالقرنین کا ایک قصہ آ جاتا ہے۔ اچھا، ہم ڈائریکٹلی اسی دیوار کے اوپر جاتے ہیں کہ وہ جو سد انہوں نے بنا کے دی ہے، تو پتہ چلا کہ جو بھی قوم، جس نے بھی کسی دوسری قوم پر حملہ کیا، وہ کوئی بھی دنیا، ہندو مسلم سکھ عیسائی، کوئی بھی قوم ہو، قرآن کا قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے جس قوم پر بھی حملہ کیا ہے، کائنات نے اس قوم کو وہاں رہنے نہیں دیا، کائنات نے اسے وہاں رہنے نہیں دیا۔ اسی لیے اگر آپ نے یہ بات نہ سمجھی تو اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا کہ حضرت ذوالقرنین نے جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو ہماری بات نہیں سمجھتی، تو پتہ چلا کہ ایک تو لینگویج بیریئر آنے والا ہے۔ ہم اس فیز کے اندر داخل ہوں گے کہ لینگویج بیریئر جو ہے، ٹھیک ہے، ختم کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ دیکھ لیجئے کہ لسانیات کو لے کر ایک تعصب پایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ ایک تو یہ چیز بڑی عجیب چیز ہے۔ اس میں یاجوج و ماجوج کی جب بات کی گئی ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ خون و فساد کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ ہم ان کے ساتھ جا کر جنگ کریں، ہم انہیں ڈھونڈ کے ماریں گے، ہم ان کو ڈھونڈیں گے، ہم لڑیں گے، ہم ان کی طرف جا کر لڑیں گے، بلکہ انہوں نے ایک سیف سائڈ ڈھونڈی اور انہوں نے کہا کہ جس قوم، ایک پیغام دیا قرآن کریم نے کہ جو قوم اپنا دفاع مضبوط کر لے گی، اور جس کی نیت بالکل ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی زمینوں کو جا کر قبضہ کرے اور دوسروں کی زمینوں کو اپنا لے اور دوسروں کے سسٹمز کو اپنا لے، یہ قرآن کریم کا انداز نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو آپ کے اندر ضم ہونا چاہیں، وہ جو آپ کے اخلاق سے، کردار سے، قوانین سے، عدل سے، انصاف سے متاثر ہو کر آپ میں ضم ہونے کی کوشش کریں، تو وہ تو خیر کی بات ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب ہم جس فیز میں داخل ہو گئے ہیں، ہمیں حضرت ذوالقرنین کی وہ دیوار بنانی ہے۔ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ وہ دیوار کافی حد تک بن چکی ہے پاکستان میں۔ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ ان تقریباً 58-60 مسلم ممالک میں اللہ ان کو بھی یہ تقویت عطا فرمائے، اللہ یہ دیوار ان کے ہاں بھی بنائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ دفاع جو جہاں بھی مضبوط ہوگا، دوسرا کوئی بھی ملک انہیں مخاطب کرنے سے پہلے 10 لاکھ دفعہ سوچے گا، کیونکہ وہاں پر ایک دیوار تعمیر کر دی گئی ہے۔ اور وہ دیوار آپ دیکھیے ذوالقرنین نے جو تعمیر کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی بازو کی قوت بھی چاہیے، مجھے آپ کا مال و متاع بھی چاہیے۔ تو ہمیں اپنے دفاع کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ہم ہر حوالے سے اپنے دفاع کے اوپر کام کریں گے، اور ہمارا یہ فیز تبھی ہم بچ سکتے ہیں، ہماری نسلیں بچ سکتی ہیں کہ جب تک ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہم مضبوط ہیں، دفاع کرنے والے مضبوط ہیں، تو ہم مضبوط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو مل کر قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارے پاس 19 کا فگر ہوگا کہ جب ہم ڈور آف امپاسبلٹیز کھولیں گے۔ سورہ مریم کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 19 وہ فائنل راؤنڈ ہوگا کہ جس میں ہم ڈور آف امپاسبلٹیز اور پاسبلٹیز کھلتے چلے جائیں گے۔ نہ ہونے کی وہ تمام تر جتنے بھی اسباب ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں گے، اب یہاں پر جو چیز آ کر ٹکرائے گی وہ 2 چیزیں ہوں گی، ایک ہوگی محبت اور ایک ہوگی معیشت۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اور معیشت کا سب سے بڑا ٹول جو ہوگا، وہ جب ہم فائنل راؤنڈ کے اندر داخل ہوں گے تو وہ آپ دیکھیے گا کہ معیشت کا سب سے بڑا ٹول جو ہوگا وہ سائنس ہوگی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سائنس میں محبت کا کوئی تصور نہیں ہے، سائنس کے پاس لو یا محبت کو بیان کرنے کے کوئی آلات، کوئی بیان موجود نہیں ہے۔ اسی لیے پوری سورہ مریم کے اندر جب آپ آئیں گے، حضرت مریم کا یہ پورا واقعہ آپ دیکھیں گے، تو آپ کو بظاہر یہی دکھائی دے گا کہ یہ انہونی بات ہے، یہ ایسے ہوتا نہیں ہے،
اس کے پر ہم خیر ڈسکشن کریں گے آگے چل کے یہ سارے معاملات. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 19 کا جو فگر ہے کہ جس میں اچھا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیز ہوگا کہ جس میں ہم داخل ہوں گے. تو پتہ چلا کہ 16 سورہ نحل میں ہم نے دیکھا کہ اس میں یوٹیلائزیشن آف نیچر اور رزق ہے. ہم نے بنی اسرائیل میں دیکھا کہ اس میں امپلیمنٹیشن آف قرآن اینڈ احکام ہے. اچھا جی، پھر ہم نے دیکھا سورہ کہف کے اندر کہ اقوام کے درمیان جدال ہے، اقوام کے اندر جدل ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر قبضہ کرنے کا، اور یہ پورا دور سورہ کہف کے اندر. اور پھر ہم نے یہ پوری بات آپ کے سامنے ڈسکس کی. آخری بات، آخری جنگ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو انسان لڑے گا وہ اپنی ذات سے لڑنے جا رہا ہے. میں نے بتایا کہ اس میں سب سے بڑی چیز، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ امت کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ایک ہے، ایک ماں ہے. اور اس ماں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ کریم نے کیسے کس خوبصورتی کے ساتھ ایک حریت اور آزادی کا نعرہ لگوایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی شکل میں، پھر اس کے بعد ایک خوبصورت تربیت حضرت مریم کی شکل میں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تغیر اور تبدل کہ جس میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا قانون لاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم 19 کے فگر پہ حضرت مریم کو لے کر آیا ہے. اور آخری جو چیز، اگر کوئی چیز انسان کے مد مقابل آ کر کھڑی ہوگی تو وہ خود حضرت انسان ہوگا. سورہ مریم کا یہ پورا پیغام آپ دیکھیں گے کہ آج بھی پڑھنے والوں کے لیے یہ کس قدر شکوک و شبہات کو پیدا کر دیتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ 19 کے فگر میں جب ہم داخل ہوں گے، ایک تو یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، اوپر پیچھے سے ہم وہ سارے فیزز دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہم لوگ 17 سے 18 کے فیز میں داخل ہو چکے ہیں. ہم لوگ بنی اسرائیل سے کہف کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں. اس کے بعد ایک 19 کا فگر ہمارا انتظار کر رہا ہے، سورہ مریم. اور اس میں جو میں نے بتایا کہ ڈور آف امپاسبلٹیز اینڈ پاسبلٹیز وہ کھلیں گے، جہاں پر ایک طرف سائنس کھڑی ہوگی، جہاں پر ایک طرف غلبے کھڑے ہوں گے، جہاں پر فتنے کھڑے ہوں گے، اور دوسری طرف ایک حضرت انسان ہوگا جو اپنی ذات کو لے کر کھڑا ہوگا. اور اس میں جو سب سے بڑا کردار اس دنیا کو بچانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے حضرت انسانوں میں سے، تو وہ امہات ہوں گی. جہاں میں نے آپ کو عرض کیا کہ جہاں ہم نے کو محفوظ کر لیا وہاں امت محفوظ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے اور بھی مزید ہماری گفتگو ہوگی. لیکن آج کا پروگرام چونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ فیزز کے حوالے سے ہے تو یہ بہت اہم ہے، اس لیے ہم نے اس میں 4 صورتیں لے لی ہیں جی. اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. آمین جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ زبیر صاحب. آپ نے چاروں صورتوں کا بہت اچھا ایک انالیسز اور ایک پورا ایک ڈیٹیلڈ سے آپ نے جو بیان کیا ہے اس میں بہت ساری انفارمیشن آپ نے کور کی ہے، بہت اچھی طرح سے ان کو لنک اپ کیا ہے، اور جو آج کل کے زمانے کے ساتھ آپ نے اس کا موازنہ کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو لنک اپ کیا، ماشاءاللہ. تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی جو آپ قرآن کے لینس سے جو آج کو دیکھنا چاہیں اگر آپ، تو وہ آپ نے ہمیں آج دکھایا ہے. آپ کا بہت شکریہ جی. تو جی آج کا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے بہت، اور آج کا لیسن بھی ہمارا جو تھا بہت ہی ٹھوس اور بہت ہی شعور بیدار کرنے والا لیسن ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب نے سن کے اس میں جو ہر سورہ جو آپ نے بیان کی ہے اس میں سے ہم اپنی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس سے ہدایت لے سکتے ہیں. اور یہ اب ہمارا کام ہے، ہم نے سن لیا ہے تو اب ہمیں اس پہ کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے اپنی ذات سے شروع کر کے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو آج کے لیسن کو انشاءاللہ جب یہ آئے گا یوٹیوب کے اوپر تو سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ بہت زیادہ معلومات ہیں اس لیسن کے اندر، اور میرا خیال ہے سب کو لوگوں کو اس کو سننے کی بہت ضرورت ہے، اور ان صورتوں کو سمجھنے کی اس طرح کے پرسپیکٹیو کے ساتھ کہ آج کل کے زمانے کے ساتھ جس طرح زبیر صاحب نے جوڑا ہے، اشد ضرورت ہے کہ ہم آج اس کو پہچانیں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ اس دور سے گزرنے کے بعد جو آگے کی جو نتیجہ آئے گا وہ ابھی کے عمل سے ہی آئے گا.
تو ہمیں فٹافٹ اب کچھ کرنا ہے، کچھ جاگنا ہے، کچھ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمیں اپنا مقام پہچاننا ہے اور اپنا کام پہچاننا ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی، ہماری قوم کو بھی، اور ساری نوع انسانی کو، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور دنیا کے جو بھی حالات چل رہے ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کر آئے۔ جی زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور تمام ممبرس کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ جی آپ کا اللہ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔